मेरा शौहर ज़हनी तौर पर मज़बूर था क्योंकि मैं खून बहा में ब्याह कर आई थी। मेरे भाई के हाथों शौहर का भाई मारा गया था। इस वजह से मुझ पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जाते। सारा दिन काम करती थी। हवेली की औरतें मुझसे काम करवाती और मर्द मुझे अपनी जागीर समझते थे। मेरा देवर मुझ पर बुरी नज़र रखता था, मेरी इज्जत पर हाथ डालता था। एक रोज़ रोते हुए अपना गम हल्का करने के लिए पागल शौहर को सब बताया तो पागल शौहर ने ऐसी हरकत की जिसे देखकर मैं दंग रह गई। वो तो पागल होने की एक्टिंग, वो मेरे सामने मौत के फरिश्ते की तरह मौजूद था और मैं खुद को कोस रही थी कि मैंने आज स्टोर रूम की कुंडी क्यों नहीं लगाई। ये तो मेरे लिए ज़िंदगी मौत का मसला था। मैं कैसे भूल सकती थी जबकि वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था और फिर इसने मेरे दुपट्टे से गले से दुपट्टा खींचकर दूर फेंक दिया। मैं ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी मगर जहाँ मेरी कोई पुकार सुनने वाला नहीं था और फिर इसने एक झटके से मेरी कमीज़ का दामन पकड़कर खींचा और कमीज़ फटती चली गई। मैंने जल्दी से अपने बाल खोलकर आगे किए और घुटनों के गिर्द लपेटते हुए अपना चेहरा इनमें छुपा लिया। मैं रो रही थी और इससे रहम की भीख मांग रही थी मगर वो बेरहम बना मुझ पर हावी होता गया और इस तरह मैं बर्बाद हो गई। आज मेरी इज्जत लुट गई थी जिसे मैं 3 साल से मैं बचा रही थी। आज तार तार हो गई थी और ये सब करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा देवर था। मुझे लगा था यही क़यामत की घड़ियां हैं, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे ऊपर ये क़यामत रोज़ बीतने वाली है। 18वीं सदी से लेकर 21वीं सदी तक बहुत कुछ बदल गया है। इंसान ने तरक्की की कई मनाजिल तय कर ली है। जिस्मानी मशक्क़त से मशीनों पर, मशीनों से रोबोट तक पहुंच गया है। कच्चे मकानों की जगह पक्के मकानों ने ले ली है। छोटे कस्बे बड़े शहरों में तब्दील हो गए हैं। जगह जगह पर स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल्स की सहूलियात मैसर है। दिनों का सफ़र घंटों और घंटों का सफ़र मिनटों में तय होने लगा है। फ़ज़ाओं का सीना चीर कर इंसान खला में पहुंच गया है और चांद और दूसरे सियारों पर भी ज़िंदगी के आसार ढूंढने लगा है। मगर तरक्की की इतनी मनाजिल तय करने के बावजूद इस सदी से लेकर उस सदी तक एक चीज़ मतवातर कायम है, वो है औरत की तज़लील। कई ज़माने गुजर जाने के बावजूद औरत आज भी इसी तरह ज़िल्लत उठा रही है जैसे कि ज़माना जहलियत में उठा रही थी। हाँ, बस औरत को रुस्वा करने के अंदाज बदल गए हैं। ज़माना जहलियत में लोग बेटियों को पैदा होते ही दफन कर दिया करते थे। फिर हमारे प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के लिए रहमत का पैगाम बनकर आए। बेटियों को इनके हकूक़ मिलने लगे और औरत का बोलबाला हो गया। इस ज़माने में औरत ने जंगों में भी हिस्सा लिया, घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी भी सीखी, घरदारी भी संभाली और दीन की अशात का काम भी किया। दीन इस्लाम ने माँ के कदमों में जन्नत रख दी तो बीवी को आधा दीन करार दे दिया गया। बेटी को रहमत बना दिया तो बहन को गैरत बना दिया। अलगर्ज औरत के हर रूप को मोहब्बत करार दे दिया। मगर आज का ज़माना फिर से जहलियत का ज़माना बन गया है। अब बेटियों को जिंदा दफन तो नहीं किया जाता, लेकिन ऐसे काम ज़रूर किए जाते हैं जिनसे बेटियां जीते जी जिंदा दरगोर हो जाती हैं। कभी इन्हें तालीम के हक़ से महरूम रखा जाता है तो कभी दुगनी उम्र के मर्द से ब्याह कर इसकी मर्ज़ी पूछे बगैर ही शादी कर दी जाती है। कहीं पर औरत को वनी कर दिया जाता है तो कहीं इसे खून बहा के बदले दे दिया जाता है। ये माशरा कल भी मर्दों का था और आज भी मर्दों का है, जहाँ सिर्फ मर्दों की अज़ादारी चलती है। औरत को अपने लिए बोलने का हक हासिल नहीं। मेरे ऊपर भी मेरे घर के मर्दों की अज़ादारी चली थी और मैंने ऐसे जुर्म की सज़ा पाई थी जो कभी किया ही नहीं था। सितम यह था कि पढ़ी लिखी होने के बावजूद मैं अपने लिए कुछ नहीं कर सकती थी। मैं अपनी इन्हीं सोचों में गुम थी जब मेरी कमर पर एक ज़ोरदार लात पड़ी और मैं दर्द की शिद्दत से बिलबिला उठी। पीछे मुड़कर देखा तो मेरी सास आंखों में कहर लिए मुझे घूर रही थी। कहने लगी, हड हराम, काम तेरा बाप आकर करेगा।
پتہ نہیں کس عاشق کے خیالوں میں کھوئی ہوئی ہو۔ میں جلدی سے اٹھی اور ہڑبڑاتے ہوئے کام کرنا شروع کر دیا۔ اسی ہڑبڑاہٹ میں میرے ہاتھ سے کپ چھوٹ کر گرا اور ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا۔ میری ساس نے 3-4 گھونسے میری کمر میں رسید کیے اور کہنے لگی یہ نقصان تیرا باپ آ کر نہیں بھرے گا، جب دیکھو کچھ نہ کچھ تباہی پھیلا کے رکھتی ہو۔ اس کے ساتھ ہی گالیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ گالیاں میری عزت نفس پر بڑا تازیانہ تھی، مگر میں چپ چاپ سر جھکائے اس کی مار برداشت کر رہی تھی۔ گالیاں سن رہی تھی مگر زبان سے اف تک نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں خون بہا میں آئی تھی۔ میرے ساتھ ہونے والے سلوک پر ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں ان کی جاگیر تھی، وہ جو چاہتے میرے ساتھ سلوک کرتے، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ گھر کی ہر عورت یہاں تک کہ نوکرانی بھی مجھ سے برتر تھی۔ مرد مجھے اپنی جاگیر سمجھتے تھے۔ میرا سسر اور میرے شوہر کے چھوٹے بڑے سب کزن مجھے ہوس بری نظروں سے دیکھا کرتے تھے۔ میرا ایک دیور میرے کچھ زیادہ ہی قریب ہونے کی کوشش کرتا تھا، مجھ سے ہمدردی جتایا کرتا تھا، مگر اس کی نظروں میں چھپے پیغام کو میں بآسانی پڑھ سکتی تھی، اسی لیے اس سے ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھی۔ میں جانتی تھی میری داد رسی کرنے والا یہاں پر کوئی نہیں ہوگا، اسی لیے سب برداشت کرنے پر مجبور تھی۔ رات گئے سب کام نمٹا کر میں اسٹور روم میں چلی جاتی تھی، کیونکہ یہی میرا گھر تھا جہاں پر میں نے بوسیدہ کپڑوں کے چند جوڑے رکھے ہوئے تھے۔ مجھے جو وقت ملتا تھا میں یہیں پہ سو جایا کرتی تھی۔ یہ کمرہ ہی میری آخری پناہ گاہ تھا۔ میں جب بھی یہاں سونے کے لیے آتی تھی تو دروازے کو اندر سے لاک کر لیا کرتی تھی، اور پھر کسی بھی صورت صبح ہونے سے پہلے دروازہ نہیں کھولا کرتی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کب کون مجھے اپنے جھانسے میں لے کر میری زندگی کو برباد کر دے۔ یہاں میں نے ہر قسم کی جسمانی اذیت برداشت کی تھی، لیکن اب تک میری عزت محفوظ تھی، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا کرم تھا۔ آج مجھے صبح سے بخار تھا، لیکن آرام کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں تھی۔ میں کچن میں برتن دھوتی رہی تھی جب مجھے زوردار چکر آیا اور میں زمین پر بیٹھ گئی۔ اسی لمحے میرے شوہر کے چچا زاد کی بیوی کچن میں آئی اور نیچے بیٹھا دیکھ کر اس نے مجھے گالیوں سے نوازنا شروع کر دیا۔ گالیاں شاید اس خاندان کی پرانی روایت تھی، لیکن سوائے ان گالیوں کو سننے کے میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ حسب معمول میں نے کام ختم کرنے کے بعد اسٹور روم میں جا کر پناہ لی تھی، لیکن آج میں کنڈی لگانا بھول گئی تھی، اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں اپنے دیور کے ہاتھوں لٹ گئی تھی۔ آج میں نے جلدی جلدی اپنے کام ختم کیے، اور اس سے پہلے کہ کوئی مزید مجھے دوسرا کام بولتا میں جلدی سے اسٹور روم میں آ گئی تھی اور اندر سے کنڈی لگا لی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جو کچھ کل میرے ساتھ ہوا تھا آج بھی ہو۔ میں جیسے ہی اپنے سونے کی جگہ پر گئی تو یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی کہ میرا دیور آج پہلے سے کمرے میں موجود تھا۔ اس نے ایک بار پھر سے مجھے کندھوں سے تھام لیا تو میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور اس کی منتیں کرنے لگی کہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ میں اسے واسطے دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی وہ میرے ساتھ کچھ نہ کرے، میں اس کی غلط حرکت کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ وہ میری بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا جاؤ، تم نے جس کو بتانا ہے بتا دو، کوئی تمہاری بات پر جب یقین کر لے تب کہنا تم خون بہا میں آئی ہو، تم ہماری غلام ہو، تم بھول ہی گئی ہو جس وجہ سے تمہیں خون بہا میں لایا گیا ہے۔ جب میں تمہیں وہ وجہ یاد دلاؤں، سب تم سے نفرت کرتے ہیں، پہلے تو تمہاری بات پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا، اور اگر کسی نے اعتبار کر بھی لیا تو بھی کوئی تمہیں انصاف نہیں دلائے گا کہ تم سب کے دشمن ہو۔ ہمارے ساتھ ہوئے اس سلوک پر کسی کو کوئی افسوس نہیں ہوگا۔ میں ایک بار پھر سے اس کی مضبوط گرفت میں پھڑپھڑا رہی تھی، اور وہ تھا کہ مجھ پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے خود سے اور اپنے وجود سے نفرت ہو رہی تھی، لیکن میں اپنی زندگی کو ختم نہیں کر سکتی تھی۔
میرے ساتھ کچھ بھی کیا جاتا، لیکن مجھے حویلی والوں کے اس حد تک امیز سلوک کو ہمیشہ برداشت کرنا تھا، اور جب تک میری سانسیں چل رہی تھی میں انہیں خود ہی ختم کرنے پر قادر نہیں تھی۔ میری یہ پوری رات بھی اذیت میں روتے اور سسکتے ہوئے گزری تھی، کیونکہ مجھے ایک پل کے لیے بھی میرے دیور نے نہیں چھوڑا تھا اور میری روح کی دھجیاں تک اڑا دی تھی۔ میں نے رونے کی کوشش کی تو میری آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آ رہے تھے اور نہ ہی مجھ سے رویا جا رہا تھا۔ میری آنکھوں سے جہاں سے ٹوٹ کر گرے، اور پہلی بار میں نے اللہ سے شکوہ کیا اور کچھ نہیں بھی دیا تھا، نہ صحیح بھلے مجھے خون بہا میں دے دیا تھا، مگر کم از کم اتنا ہوتا کہ میرے شوہر کے حواس تو بحال ہوتے۔ میرے ساتھ بھلے ہی جانوروں جیسے سلوک کیا جاتا، لیکن میری عزت تو محفوظ رہ جاتی۔ ایک ذہنی مریض کے ساتھ میری شادی کر دی گئی تھی جو بالکل پاگل تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اس کی بیوی ہوں، تو میری عزت کی حفاظت کیا خاک کرتا۔ آنسو میری آنکھوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر بہہ رہے تھے۔ میں اس وقت صرف اور صرف اپنے لیے موت مانگ رہی تھی۔ صبح فجر کی اذانوں سے کچھ دیر پہلے میرا دیور خود بھی تھک گیا تو مجھے ایک ٹھوکر رسید کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، جبکہ میں ویسے ہی بے جار و مددگار پڑی رہ گئی۔ میں نے اٹھ کر اپنے گرد دوپٹہ لپیٹا اور اپنے شوہر کے کمرے کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو میرا شوہر ہاتھ میں اپنا بھالو لیے کھڑا تھا۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گئی اور اسے کہا کہ میری تمہارے ساتھ شادی ہو گئی ہے، لیکن تمہارے حواس ہی بحال نہیں ہوتے۔ تمہیں معلوم ہی نہیں کہ یہاں میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تمہارے اپنے چھوٹے بھائی نے میری عزت لوٹ لی ہے، مجھے برباد کر دیا ہے، میری روح میں ایسے نشتر لگائے ہیں جن کی تکلیف مجھے اندر تک قائل کر رہی ہے، لیکن تمہیں کہاں خبر اس تکلیف کی جس سے میں گزر رہی ہوں۔ اپنے بھائی کی موت کا تم نے خوب بدلہ لے لیا ہے، مجھے جیتے جی مار دیا ہے۔ میرے بھائی نے قتل کیا تھا تو اس سب میں میرا کیا قصور تھا؟ خون بہا کے بدلے میری جان ہی لے لیتے۔ میں اپنے دل کا غم ہلکا کر رہی تھی۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ میں اپنے شوہر کے کمرے میں آئی تھی اور اس سے کوئی بات کر رہی تھی، کیونکہ اب میرا دل بھر چکا تھا، میری برداشت ختم ہو چکی تھی۔ مجھے کوئی ایسا چاہیے تھا جس کے ساتھ میں اپنا غم بانٹ سکتی۔ کافی دیر اپنے دل کا حال سنانے اور اپنا دل ہلکا کرنے کے بعد میں نے اب یہاں سے جانا چاہا، کیونکہ اگر کوئی مجھے یہاں پر اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ لیتا تو قیامت آ جاتی۔ بھلے ہی میرا شوہر پاگل تھا، لیکن پھر بھی مجھے اس کے قریب تک نہیں بھٹکنے دیا جاتا تھا۔ میں نے اسے دور سے ہی ایک دو بار دیکھا تھا۔ اس وقت بھی میں جیسے ہی اپنے دل کا حال سنا کر جانے کے لیے اٹھی تو اس نے ایک جھٹکے سے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے سہم کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے لگا تھا کہ اب یہ مجھے مارے پیٹے گا یا شور مچائے گا، میرے ساتھ کوئی غلط سلوک کرے گا، مگر یہ جان کر میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ میرا شوہر تو پاگل ہونے کا ناٹک کر رہا تھا۔ وہ تو اچھا بھلا تھا، اور پھر اس نے جو کچھ میرے ساتھ۔ میں اپنے گاؤں کی پہلی لڑکی تھی جو یونیورسٹی لیول تک گئی تھی۔ میں انتہا درجے کی فرما بردار تھی اور بے حد ذہین تھی۔ میرا اکیڈمک ریکارڈ شاندار تھا، اور میرے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے میرے ابو نے مجھے یونیورسٹی میں بھی ایڈمیشن دلوا دیا تھا۔ سبھی میری بہت تعریفیں کرتے تھے۔ گاؤں میں سب اپنی بیٹیوں کو میری مثالیں دیا کرتے تھے۔ میں 3 بھائیوں کی بے حد لاڈلی بہن تھی۔ خوشیوں کے جھولوں میں جھولتے ہوئے دن بہت ہی خوبصورتی سے گزر رہے تھے، مگر مجھے خبر نہیں تھی کہ خوشیوں کے دن بہت مختصر ہیں اور جلدی ختم ہونے والے ہیں۔ میرے سر پر آزمائشوں اور مصیبتوں کا ایک پہاڑ ٹوٹنے والا ہے۔ ہماری بربادی کی داستان اس وقت شروع ہوئی جب میرے سب سے چھوٹے بھائی کے ساتھ والے گاؤں کے لڑکے کی دوستی ہو گئی۔ وہ لڑکا کسی وڈیرے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ ابو کو جب ان دونوں کی دوستی کے متعلق پتہ چلا تو ابو نے میرے چھوٹے بھائی کو اس سب سے باز رکھنا چاہا اور کہا کہ فیضان ایسا نہ کرو، وہ وڈیرا خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور ہم انتہائی شریف لوگ ہیں، کہیں ایسا نہ ہو
کہ ان کی دوستی ہمارے گلے پڑ جائے، کچھ ایسا ہو جائے جس کا بھگتان ہمیں ساری زندگی بھگتنا پڑے۔ ابو انتہائی شریف النفس انسان تھے، پڑھے لکھے تھے، بینک میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھے، لیکن اپنی روایات سے جڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے آج تک اس گاؤں کو نہیں چھوڑا تھا جس میں ان کا جنم ہوا تھا۔ ہر روز شہر میں بینک آنے جانے کے لیے انہیں 1.5 گھنٹے کا وقت لگا کرتا تھا، مگر وہ یہ سفر بخوشی طے کر لیا کرتے تھے۔ وہ بچپن سے یہیں پلے بڑے تھے، اسی لیے انہیں یہاں کے لوگوں کی خصلت کا اچھے طریقے سے اندازہ تھا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی مصیبت ہمارے گلے پڑ جائے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ فیضان نے ابو کے سمجھانے کے باوجود بھی وڈیروں کے لڑکے کے ساتھ دوستی نہ چھوڑی۔ وہ لڑکا ابو سے بھی ملا اور ہمارے گھر بھی آنے جانے لگا۔ میرے دوسرے بھائیوں کے ساتھ بھی اس کی دوستی ہو گئی۔ وہ ایک اچھا اور شریف لڑکا تھا، اسی لیے ابو نے بھی فیضان اور اس لڑکے کی دوستی کی مخالفت کرنا بند کر دی۔ میں نے بھی اسے 1-2 بار دور سے ہی دیکھا تھا، کیونکہ اس کی دوستی صرف بیٹھک تک محدود تھی۔ گاؤں والے فیضان اور وڈیروں کے لڑکے کی دوستی کو اچھی نظر سے دیکھنے لگے، اور انہیں لگا کہ شاید یہ سب تعلقات کی بہتری کا سبب بن جائے، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ دوسرے گاؤں کے ساتھ گاؤں والوں کے تعلقات کافی بہتر ہو گئے تھے۔ دونوں گاؤں والے ایک دوسرے کے مددگار بن گئے تھے۔ اس سے پہلے دونوں گاؤں میں کافی گہری دشمنی تھی۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کے بارے میں کبھی کسی نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ فیضان، وڈیروں کا لڑکا اور ان کے 2 دوست پہاڑوں پر گھومنے کے لیے چلے گئے، جہاں سے خبر آئی کہ فیضان نے وڈیروں کے لڑکے کو ختم کر دیا ہے۔ مگر اس بات کے بارے میں جب فیضان نے ہمیں بتایا تو ہمارے ہوش اڑ گئے، جبکہ وڈیرے ہماری جانی دشمن بن گئے۔ وہ میرے دوسرے دونوں بھائیوں کے بھی پیچھے پڑ گئے تھے۔ ابو نے اپنے پولیس والے دوست سے بات کی تو انہوں نے بیچ میں آ کر دونوں کو ٹھنڈا کیا، اور پھر جرگے پر بات ختم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ فیضان کا کہنا تھا کہ اس نے وڈیروں کے لڑکے کو نہیں مارا، وہ اس کا بہت اچھا دوست تھا، لیکن باقی دونوں دوست یہی گواہی دے رہے تھے کہ فیضان نے ہی اس لڑکے کے ساتھ انبن کے بعد اسے پہاڑوں سے دھکا دے دیا ہے، جبکہ فیضان ان کی تمام باتوں کو جھٹلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہم صرف وہاں پر کچھ تصویریں بنانے کے لیے گئے تھے۔ ہمارے تو پورے خاندان پر ایسی آفت ٹوٹ پڑی تھی جس کی اذیت کا حساب لگانا مشکل تھا۔ میری امی ہر وقت روتی رہتی تھی، اور میں خود بھی ہر وقت پریشان اور اپنے بھائیوں کے لیے دعا گو رہتی تھی۔ دوسرے گاؤں والوں نے خون کے بدلے خون کا مطالبہ کیا تھا۔ میرے ابو نے فیضان کو آگے کر دیا، کیونکہ اسلام میں بھی خون کے بدلے خون کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاں، اگر مقتول کے وارث راضی ہوں تو دوسری صورتوں میں بھی ہے، مگر وڈیرے کسی صورت بھی خون کے بدلے کسی اور چیز پر راضی نہیں ہو رہے تھے۔ مجھ سے یہ سب برداشت نہ ہوا اور میں فوراً بیچ میں کود پڑی۔ میں اپنے بھائی کو جان سے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی، جبکہ یہ بات اچھے طریقے سے جانتی تھی کہ میرا بھائی قتل جیسا گھناؤنا کام کبھی بھی سر انجام نہیں دے سکتا۔ وہ تو انتہائی شائستہ مزاج کا انسان تھا، جس نے دشمنوں کو بھی دوست بنا لیا تھا، لیکن دشمن اس کے دوست ہی نہیں بن پائے تھے۔ مرتے مرتے بھی اس نے میرے بھائی کو پھنسا دیا تھا۔ جرگے نے وڈیروں کے سامنے خون کے بدلے خون بہا دینے کی پیشکش رکھی تو قتل ہونے والے لڑکے کا چچا مونچھوں کو تاؤ دینے لگا اور کہنے لگا، بہادر خان کا ایک ہی بڑا بھائی ہے جسے عظمت خان کی موت کا صدمہ لگا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے۔ عظمت خان کا باپ بھی بہت پہلے مر چکا ہے، جبکہ ہم عورتوں کو ان تمام معاملوں میں نہیں ڈالتے، اسی لیے عظمت خان یعنی وڈیروں کا لڑکا جو قتل ہو گیا تھا کا چچا ہونے کی حیثیت سے میں خون بہا کو قبول کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے ابو اور تینوں بھائی شدید غصے میں آ گئے۔ میرے بھائی نے مجھے دھکا دے کر پیچھے کیا اور کہنے لگا، نہیں، خون کے بدلے خون ہی لو، ہم خون بہا کسی صورت نہیں دیں گے۔
اور میرے دونوں بھائی بھی یہی کہہ رہے تھے، چلا رہے تھے، لیکن میں اپنے بھائیوں کی جان جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسی لیے میں پھر سے آگے آ گئی اور کہنے لگی، مجھے آپ کے لڑکے کے خون کے بدلے خون بہا میں جانا منظور ہے۔ سبھی لوگ حیران ہو رہے تھے کہ وڈیرے اتنی جلدی خون بہا لینے کے لیے راضی کیوں ہو گئے، جبکہ فیضان نے ان کے لڑکے کو مار کر ان کی ریڑھ کی ہڈی ہی توڑ ڈالی تھی۔ ایک بھائی مر گیا تھا، دوسرا نیم پاگل ہو چکا تھا، پھر میرا اس پاگل انسان کے ساتھ نکاح کر دیا گیا۔ اور میں نے ایک آخری بار مڑ کر اپنے بھائیوں، ابو اور امی کی طرف دیکھا جو بے بسی کے آنسو بہا رہے تھے، جبکہ میرے بھائی ابھی بھی لوگوں سے خود کو چھڑواتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں آخری بار ان کی صورتیں جی بھر کے دیکھ رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی اس کے بعد مجھے کبھی بھی ان کی شکلیں دیکھنا نصیب نہیں ہونے والی۔ اور پھر میں اپنے سسرال آ گئی، جسے سسرال کم اور قید خانہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ یہاں پر میرے ساتھ بہت ہی ناروا سلوک کیا جاتا۔ میرے چچا سسر کی بیوی مجھے جوتے کی نوک پہ رکھتی تھی، جبکہ میرے شوہر کی ماں تو میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ اس کی بہنیں شادی شدہ تھی، انہوں نے بھی 1-2 بار چکر لگایا تو میری طرف دیکھ کر ہی رخ موڑ لیا، کیونکہ میں ان کے بھائی کے قاتل کی بہن تھی۔ وہ مجھے کیسے برداشت کر سکتی تھی، جبکہ میری کبھی بھی اپنے شوہر سے بات نہیں ہوئی تھی۔ ایک دفعہ میں نے اسے اس کے کمرے میں دیکھا تھا، تب بھی وہ ایک کھلونے کو ہاتھ میں پکڑے بیٹھا رہتا تھا۔ یہ شاید خان عظمت کا کھلونا تھا۔ اور پھر میرے شوہر نے کہ چچا کے لڑکے نے مجھ پر بری نظر رکھنا شروع کر دی۔ میرے شوہر کے 2 چچا اور تھے اور سب کے سب مجھ پر ہوس بری نظریں ڈالتے تھے۔ وجہ شاید میری حد سے زیادہ خوبصورتی تھی، مگر میں نے 3 سال تک ان کے ناروا سلوک اور ہوس بری نظروں کو برداشت کیا تھا، لیکن اپنی عزت کو محفوظ رکھا تھا۔ مگر ایک رات سٹور روم میں کنڈی نہ لگانے کی وجہ سے میں اپنی وہ عزت بھی گنوا بیٹھی تھی، اور اب شوہر کے پاس بیٹھ کر اپنے دکھ رو رہی تھی۔ اور جیسے ہی میں جانے لگی تب میرے شوہر نے کہا کہ بہت ہو گیا ان کا برا سلوک، ابھی انہیں میں تمہارے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنے دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے بھائی نے میرے بھائی کو نہیں مارا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میرے بھائی کا اصلی قاتل کون ہے۔ اپنے شوہر کے منہ سے ایسی باتیں سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ تو کیا وہ پاگل نہیں تھا، صرف پاگل پن کا ڈرامہ کر رہا تھا؟ جس پر اس نے میری حیرت بھری نظروں کو کسی کھاتے میں نہ لاتے ہوئے باہر کی جانب قدم بڑھائے اور ایک دہاڑ کے ساتھ سبھی کو اکٹھا کر لیا۔ میرے شوہر کے چچا بھی اس کے سامنے اس طرح سر جھکائے کھڑے تھے جیسے وہ ان کا کوئی حاکم اعلیٰ ہو، اور وہ سارے اس کے غلام۔ میں بے یقینی سے یہ سب مناظر دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر نے میرے چچا سسر کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ اس دولت اور جائیداد کے لیے آپ اس حد تک گر جائیں گے؟ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ آپ نے میرے بہادر کو مار دیا، آپ نے اس کا خون کر دیا، اور پھر ساتھ والے لڑکے کو بے گناہ ہوتے ہوئے بھی گناہ گار قرار دے دیا، جبکہ آپ اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ بہادر خان اس لڑکے کی کتنی تعریف کرتا تھا، اس میں اس کی جان بسا کرتی تھی۔ ان سب سے نیت نہ بھری تو ان کی لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر میرے بھائی کا خون بہا لے لیا۔ آپ ہمارے اتنے ہی سکے ہوتے تو خون کے بدلے خون کا مطالبہ کرتے، نہ کہ اس کی لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر میرے بھائی کا خون معاف کر دیتے۔ میرے شوہر گرج رہا تھا۔ میرے چچا سسر کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، اور یہی حال ان کی اولادوں کا تھا۔ میرے شوہر نے ان تمام لوگوں کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ میں رات کے تک کچن میں بیٹھی رہی تھی۔ میری ساس نے بھی مجھ سے معافی مانگ لی تھی، لیکن میں اپنے شوہر کے سامنے کیسے جاتی اور اسے کیا کہتی، جبکہ میں تو اس کے لائق بھی نہیں رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اپنے شوہر سے یہ مطالبہ کروں گی کہ مجھے میرے میکے واپس بھیج دیا جائے۔ میں رات جیسے تیسے کچن میں ہی بسر کر لیتی ہوں۔ میں نے برتن دھونے والی شیلف پر اپنا سر رکھا
اور وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اچانک عجیب سے احساس نے میری آنکھ کھلی۔ میں نے آنکھ کھول کر سامنے دیکھا تو میرا شوہر میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور میرے چہرے پر آئے ہوئے بال پیچھے ہٹا رہا تھا۔ میری سانسیں حلق میں ہی اٹک گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کھڑا کیا اور کہا کہ فوراً منہ دھو کر کمرے میں آؤ، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ میرا شوہر تو حکم سنا کے چلا گیا تھا، جبکہ میں دھڑکتے دل کے ساتھ ابھی بھی وہی کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں جیسی بھی ہوں میرا شوہر مجھے قبول کر لے گا۔ میں نے منہ دھویا اور اس کے کمرے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میرے قدم من کے بھاری ہو رہے تھے اور میرا جانے کو بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، لیکن مجھے اس کا سامنا تو کرنا ہی تھا۔ یہی سوچ کر اپنے دل کو مضبوط کرتے ہوئے میں اس کے کمرے میں چلی گئی۔ میں اپنے شوہر کے سامنے جا کھڑی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور کہنے لگا کہ سب سے پہلے تو میں تم سے شکوہ کرنا چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ اس قدر برا سلوک ہو رہا تھا، اس کے باوجود بھی تم نے مجھے بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ تم نے پہلے مجھ سے یہ سب کچھ کیوں نہیں کہا؟ یہاں تک کہ کوئی تمہیں ہوس بھری نظروں سے دیکھتا رہا، تمہاری عزت کے ساتھ کھیل گیا، تب بھی تم نے مجھے بتانا گوارا نہیں کیا۔ تم تو شہر کی پڑھی لکھی لڑکی ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے حقوق کیا ہے؟ تب میری آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ میں نے اسے کہا کہ آپ کے حواس بحال نہیں تھے اور نہ ہی مجھے آپ سے ملنے دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ کوئی مجھے آپ کے سامنے بھی نہیں آنے دیتا تھا، تو پھر میں کیسے آپ کو سب کچھ بتاتی؟ آج بھی جب میری برداشت ختم ہو گئی تو میں آپ کے پاس آئی۔ میرے شوہر نے بے اختیار مجھے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگے کہ اب تک تم نے بہت برداشت کر لیا۔ میں پاگل نہیں ہوا تھا، بس سچ جاننا چاہتا تھا اور اپنے بھائی کے قاتل کا پتہ لگانا چاہتا تھا۔ مجھے تمہارے بھائی پر یقین تھا کہ وہ میرے بھائی کا قتل نہیں کر سکتا۔ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں تمہارے گھر والوں سے کل ضرور ملوا کر لاؤں گا اور آج سے ہم اپنی زندگی کی نئی شروعات کرتے ہیں۔ گزری تمام باتوں کو بھول جاؤ، اگر ہو سکے تو پلیز مجھے معاف کر دو۔ میں نے آہستگی سے اس کے سینے پر سر رکھ کر آنکھیں بند کر لی، کیونکہ لمبی مسافت کے بعد اب مجھے گھنی چھاؤں نصیب ہو چکی تھی۔ بیوی صرف ایک شریک زندگی نہیں، بلکہ وہ امانت ہے جو رب کائنات نے آپ کے سپرد کی ہے۔ اس کے حقوق صرف محبت، کپڑے یا کھانے تک محدود نہیں، بلکہ اس کی عزت، احساس، جذبات اور سکون کا خیال رکھنا بھی شوہر کا فرض ہے۔ بیوی وہ ہے جو ماں، بہن اور بیٹی کا حق قربان کر کے آپ کے ساتھ قبول کرتی ہے۔ اس کا دل دکھانا آسان ہے، لیکن یاد رکھیں جس کی دل آزاری کرے وہ اللہ کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ بیوی پر ہاتھ اٹھانا، زبان درازی کرنا یا اس کی تذلیل کرنا یہ مردانگی نہیں، بلکہ امانت میں خیانت ہے۔ بیوی کو وہ محبت دیں جو آپ اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہیں، اس کا وہی احترام کریں جس کا حق آپ اپنی ماں کے لیے چاہتے ہیں۔ جو شوہر اپنی بیوی کو عزت، وقت، محبت اور خلوص دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو سکون، رزق اور برکت سے بھر دیتا ہے۔ اسلام میں بیوی اور شوہر دونوں کے حقوق واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں۔ شوہر کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی جائز باتوں کی اطاعت کرے اور اس کی عزت کا خیال رکھے۔ شوہر کی مالی حالت سے بڑھ کر مطالبہ نہ کرے اور اس کی اجازت کے بغیر نہ کسی کو گھر آنے دے اور نہ ہی اس کا مال خرچ کرے۔ نفل نماز یا روزہ بھی اگر شوہر کی اجازت کے بغیر ہو تو درست نہیں۔ شوہر جب بیوی کو بلائے تو بلا وجہ انکار نہ کرے۔ غربت یا شکل و صورت کی وجہ سے شوہر کو کمتر نہ سمجھے، بلکہ صبر اور شکر سے زندگی گزارے۔ اگر شوہر کسی غلطی میں ہو تو ادب سے سمجھائے، لیکن اس کے عیب دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرے۔ بیوی کے لیے ضروری ہے کہ شوہر کے رشتہ داروں سے جھگڑا نہ کرے اور شوہر کے والدین کی خدمت کو سعادت سمجھے۔ بغیر اجازت گھر سے باہر نہ نکلے اور ہمیشہ شوہر کی خودنوتی کو اہمیت دے۔ ایک نیک بیوی وہ ہے جو اپنے شوہر کو سکون دے،
اس کے دکھ میں ساتھ کھڑی ہو اور اس کے غصے کو پیار سے ٹھنڈا کرے۔ جو عورت اس حال میں دنیا سے جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو، اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اسی لیے بیوی کا حسن اخلاق، خدمت اور محبت شوہر کے دل کو جیتنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔